अस्सलाम वालेकुम नाजरीन हजरात, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। माह रमज़ानुल मुबारक जहाँ इबादतों का महीना है, जिसमें लोग नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, तरावी का एहतमाम भी करते हैं, तिलावत का एहतमाम भी करते हैं, वहीं पर माह रमज़ानुल मुबारक में एक ऐसा जज्बा जो बिल्कुल ठंडा होता है 11 महीने तक, उस ठंडे जज्बे को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने इरशादात की रोशनी में लोगों के दिलों के अंदर उस जज्बात को उभारने की कोशिश करते हैं। वो क्या जज्बात हैं? तो आप देखेंगे कि 11 महीने तक बंदा अपनी फिक्र में लगा रहता है, अपनी ख्वाहिश की तकमील में लगा रहता है, किसी की फिक्र नहीं होती कि कौन भूखा है कौन प्यासा है। बल्कि अगर ये कहूँ तो गलत न होगा, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो 11 महीने में किसी को कुछ खिलाते हों। ज़्यादातर लोग खाने वाले मिलेंगे, खिलाने वाले नहीं मिलेंगे। गरीबों की गमख्वारी करने वाले भी 11 महीनों का अगर आप जायजा लें, और किसी से पूछने की जरूरत नहीं है आपको, मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप माह रमज़ानुल मुबारक के अलावा के 11 महीनों में कितने गरीबों को खाना खिलाते हैं, कितने परेशान हालों की परेशानियां दूर करते हैं, कितनों को पानी पिलाते हैं। हो सकता है कि माह मुहर्रम की 10 तारीख को आप सबील का एहतमाम करते हो, बाकी पूरे 11 महीने और पूरा साल जज्बात इतने ठंडे रहते हैं कि बहैसियत इंसान तो हम जमीन पर होते हैं, लेकिन इंसानियत हमारे अंदर नजर नहीं आती। न किसी के दुख दर्द को देखकर एहसास होता है, न किसी की तकलीफ को देख करके तकलीफ महसूस होती है। और ये किसी की तकलीफ पर तकलीफ का महसूस न होना ये मामूली जुर्म नहीं है, बल्कि सुनिए, मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से किसी ने पूछा कि सबसे कीमती इंसान कौन है? तो इरशाद फरमाते हैं जिसके अंदर एहसास जिंदा हो वो कीमती इंसान है। इसलिए कि अगर आपके अंदर फीलिंग है, दर्द का एहसास आपके अंदर मौजूद है, तो आप किसी का दर्द दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके अंदर फीलिंग है तो आप किसी के आंसू पोंछने की कोशिश करेंगे। लेकिन भूखे को भूखा देखकर, प्यासे को प्यासा देखकर, परेशान हाल को परेशान देखकर आपके अंदर एहसास ही अगर नहीं है उसकी तकलीफ का, तो जाहिर सी बात है कि आप कभी कीमती इंसान बन ही नहीं सकते। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये बात भी अच्छी तरीके से दिलो दिमाग के अंदर महफूज कर लें कि आज हालात इतने बद से बदतर हो चुके हैं कि रास्ते में हमें कई एक्सीडेंट नजर आते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि लोग हादसे के शिकार लोगों की वीडियोग्राफी तो करते हैं, उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश नहीं करते। जिस कौम का एहसास इतना मर चुका हो, और जो कौम किसी के दर्द को अपने अंदर दर्द महसूस न करे, वो कौम कहां से तरक्की कर सकेगी? आज मुझे आपको यही बताना है कि इस मरे हुए एहसास को, इस मरी हुई इंसानियत को जिंदा करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें माह रमज़ानुल मुबारक अता फरमाया।
हमें भूखों की भूख का एहसास नहीं होता, लेकिन जब हम सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक अल्लाह को राजी करने की नीयत से और इबादत की नीयत से खाना होते हुए भी हम भूखे रहते हैं, तो भूख की शिद्दत हमें बताती है कि हमारे पास तो खाना है, लेकिन ये भूख कितनी खतरनाक चीज होती है और कितनी तकलीफ देह चीज होती है। ये एहसास हमारे दिल में रोजे से पहले नहीं होता, लेकिन रोजा रखने के बाद भूख का एहसास जब होता है तो हमारा विजदान कहता है कि इख्तियारी भूख का जब ये आलम है, तो जिसके पास खाने का नहीं होगा वो भूखा होगा, तो उसकी भूख की पोजीशन क्या होगी। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसीलिए पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां यह फजीलत बयान फरमाई कि मन साम रमजान ईमान व एहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जिसने माह रमजान के रोजे ईमान और एहतिसाब के साथ रखे, अल्लाह उसके पिछले गुनाहों को माफ फरमा देता है। अल्लाह उसके पिछले गुनाहों को माफ फरमा देता है। वहीं आप देखें कि कितनी अजीम फजीलत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स अपने किसी भाई को पेट भर कर खाना खिलाए और पानी पिलाएगा, अल्लाह ताला उसे दोज़ख की आग से 7 खंदक जितने फासले की दूरी पर कर देगा, यानी फासले की दूरी पर कर देगा। और 2 खंदकों के दरमियान का फासला कितना है? 500 साल का। 500 साल का फासला। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, ये कितना अजीम काम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खाना खिलाने पर और पानी पिलाने पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद बयान फरमाया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आकाए करीम रऊफ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम इस माह मुबारक के हवाले से, भूखों को खाना खिलाने के हवाले से, रोजेदार को इफ्तार कराने के हवाले से क्या इरशाद फरमाया, इसे सुने। रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि माह रमजान गम ख्वारी का महीना है, लिहाजा इस माह मुबारक में मोहताज और फुकरा की खबरगिरी करनी चाहिए। और ये वो महीना है जिसमें दौलतमंद और मुफलिस हर तरह मोमिन का जाहिरी और मानवी रिस्क बढ़ा दिया जाता है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रमजान में किसी रोजेदार को अपनी हलाल कमाई से, इसको याद रखिएगा, अपनी हलाल कमाई से इफ्तार कराए, तो उसका ये अमल उसके गुनाहों की बख्शिश और मगफिरत का जरिया बन जाता है और दोज़ख की आग से उसकी हिफाजत का सबब होगा और उसको रोजादार के सवाब की मानिंद सवाब मिलेगा, बगैर उसके रोजेदार के सवाब में कोई कमी हो। 11 महीने तक दावतें उड़ाने का शौक, खाना खाने का शौक, लेकिन माह रमजानुल मुबारक में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार कराने की फजीलत बयान फरमा रहे हैं। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, यहां से ये बात समझ में आई कि 1 महीने तक अगर बंदा रोजेदार को पानी पिलाता रहा, खाना खिलाता रहा और गरीबों को अनाज तकसीम करता रहा,
تو یہ ایک مہینے کی پریکٹس ہو سکتا ہے کہ اس کی عادت بن جائے اور وہ اسی طریقے سے غربت کی زندگی میں غربت کے اندر پیسے جانے والے لوگوں کی مدد کر کے اللہ رب العزت جل جلالہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کر سکے۔ آپ ذرا سوچیں، اب جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں اسے خاص طور پر ہر بندہ ذہن میں رکھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حدیث میں نے عرض کی کہ پیاسے کو کسی کو پانی پلانا، روزہ کھلوانا اور پیٹ بھر کے کھانا کھلانا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارکہ بیان فرمائی تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم میں سب تو ایسے نہیں ہیں جو روزہ دار کی افطاری کے بقدر انتظام کرنے کی قدرت رکھتے ہوں، یعنی سب کی پوزیشن تو ایسی نہیں ہے کہ دسترخوان پر یہ فروٹ لگا دیے، یہ کر دیے، اتنے آدمی کے کھانے کا افطار کا انتظام کر دیا۔ قربان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر، تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کا بھی خیال فرمایا، اور یہ نہیں کہ صرف مالدار ہی افطار کرانے کی فکر کرے، غریب بھی افطار کرا سکتا ہے اور ثواب پا سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ثواب اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی عنایت فرماتا ہے جو شخص کسی روزے دار کو ایک گھونٹ لسی یا کھجور یا ایک گھونٹ پانی ہی کے ذریعے افطار کرا دے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ وہ لوگ جو روزے دار کے لیے پانی کا انتظام کرتے ہیں ان کو بھی وہی ثواب ملے گا جو بہت زیادہ روزے دار کے لیے افطار کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں یا چیزوں کا انتظام کرتے ہیں۔ قربان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کا بھی اتنا خیال فرمایا کہ ان کو بھی ثواب سے محروم نہیں رکھا، اور ان کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا فرما دیا کہ تم اتنا تو کر سکتے ہو کہ کم از کم کسی روزے دار کو ایک گھونٹ پانی ہی پلا دو۔ اب آگے جو میں بات حضور کی عرض کروں گا تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جو شخص کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلائے تو اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض کوثر سے اس طرح سیراب کرے گا کہ وہ اس کے بعد کبھی پیاسا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، روزے دار کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلانے کی بھی کوشش کرو۔ ضروری نہیں اللہ دے تو آپ سینکڑوں انسانوں کو کھلائیے، اور نہیں تو کم از کم ایک دو بندے کو تو پیٹ بھر کھلا سکتے ہیں، آپ اس کا اہتمام کیجئے، ضرور کھلائیے، آپ اپنی اولاد کو دیجئے کہ وہ کھلائے، یہ اہتمام کیجئے۔ آپ یہ نہیں کہ غریب دروازے پر مانگنے آئے تو دو، بلکہ غریب کو تلاش کرو اور تلاش کر کے ان تک پہنچانے کی کوشش کرو، تاکہ اللہ رب العزت جل جلالہ اس کے ثواب سے مالا مال فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہر اولہ رحمت واوسطہ مغفرت وآخرہ عتق من النار، اور ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ بخشش ہے، یعنی وہ مغفرت کا زمانہ ہے، اور اس کے آخری حصے میں دوزخ کی آگ سے نجات ہے۔ مگر تینوں چیزیں مومنین کے لیے ہی مخصوص ہیں، منکرین کے لیے نہیں، اور ان کا منکرین سے کوئی تعلق نہیں۔ اب سنیے، اب جو بات عرض کر رہا ہوں اسے غور سے سنیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور لونڈی کا بوجھ ہلکا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔
یعنی آپ کے پاس اگر کوئی ملازم ہے، کام کر رہا ہے، نوکر ہے، تو ماہ رمضان المبارک میں اس غلام، اس کام کرنے والے کا بوجھ ہلکا کر دیں کہ بھئی تھوڑا سا تم 2 گھنٹے آرام بھی کر لو، تھوڑا سا ریسٹ بھی کر لو، تھوڑا سا تلاوت بھی کر لو، اور تھوڑا کام، کہیں تم کو بھوک زیادہ نہ لگ جائے، پیاس زیادہ نہ لگ جائے، قربان جائیے کسی اور مہینے میں آدمی کرے یا نہ کرے، اس ماہ مبارک کے اندر جس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے غم گساری کا مہینہ فرمایا ہے، اس مہینے کے اندر انسانیت زندہ ہوتی ہے کہ غلام کو اور نوکر کو اپنا اس طریقے سے غلام نہ سمجھو کہ سارا بوجھ اس کے اوپر لاد دو، بلکہ اس مہینے میں اگر تم نے اپنے غلام کا بوجھ ہلکا کیا، لونڈی کا بوجھ ہلکا کیا، تو آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بوجھ ہلکا کرنے والے کو اللہ بخش دے گا اور جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دے گا۔ مجھے بتائیے آج کیا پوزیشن ہے؟ نوکروں اور غلاموں پر اتنا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، اور ماہ رمضان میں سیٹھ آئیں گے 12 بجے، 1 بجے، 12:30 بجے، ظہر کی نماز پڑھیں گے، مسجد میں تلاوت کریں گے، آدھا گھنٹہ پھر ریسٹ کریں گے، لیکن نوکر آتا ہے صبح 10 بجے دکان کھولتا ہے اور رات تک دکان ہی پر بیٹھا رہتا ہے۔ لیکن اگر کسی سیٹھ کے دل میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ یہ بھی انسان ہے، میں بھی اسے دوپہر میں آدھے گھنٹے کا آرام دے دوں، اسے تھوڑا سا وقت آرام سے بیٹھنے کا دے دوں اور اس پر سے بوجھ تھوڑا سا ہلکا کر دوں، تو یہ کرے گا انسانیت کا مظاہرہ۔ لیکن مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بوجھ ہلکا کرنے والے کو اتنی عظیم بشارت عطا فرماتے ہیں کہ ایسا بوجھ ہلکا کرنے والا اللہ عز و جل اس کو جہنم سے نجات بھی عطا فرمائے گا اور اس کی بخشش بھی فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس حدیث مبارکہ کی تشریح کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یعنی فقراء اور بھوکے لوگوں سے ہمدردی اور دل جوئی کرنے کا مہینہ ہے۔ غمخواری کا معنی ہے مال یا اپنے بدن سے کسی کی غمخواری کرنا، یعنی یہ شہر المواسات ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ مال سے کسی کا غم ہلکا کرو یا بدن سے کسی کا غم ہلکا کرو، جو بھی اس ماہ مبارک کے اندر مال کے ذریعے یا بدن کے ذریعے کسی کا غم ہلکا کرے گا، اللہ رب العزت جل جلالہ جہنم سے اسے نجات عطا فرمائے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ماہ مبارک میں رزق میں اللہ برکتیں عطا فرما دیتا ہے، کافی وسعت، غریبوں کے یہاں بھی وسعت ہو جاتی ہے اور مالداروں کے یہاں بھی وسعت ہو جاتی ہے۔ تو آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانے اور ہندوستان کی سرزمین پر حدیث مبارکہ کی خدمت دینے والے عظیم عالم دین شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی وجہ بیان فرماتے اس ماہ میں رزق کی وسعت کی وجہ یہ ہے کہ جب اس ماہ مبارک میں اہل حاجت کے ساتھ ہمدردی اور ان کے لیے رزق میں فراخی کا حکم دیا گیا، تو یہ حکم فقراء اور حاجت مندوں کے لیے رزق میں وسعت اور کشادگی کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے۔ یعنی ہمدردی آپ کسی غریب سے کریں تو اس کی وجہ سے اللہ آپ کے رزق کے اندر وسعت عطا فرماتا ہے۔ یہاں پر مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن شریف کی ایک آیت بھی یاد آتی ہے، بہت غور سے سنیے گا۔ ہمارے پاس جو مال آتا ہے نا، ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری سیلسمین شپ کا نتیجہ ہے، محنت کا نتیجہ ہے اور ٹیکنک کا نتیجہ ہے، ہمیں دھندا کرنا آتا ہے، کاروبار کرنا آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
تم میں کے بہتوں کو رزق اللہ تعالیٰ تم میں کے کمزوروں کی وجہ سے عطا فرماتا ہے. یعنی معاشرے کے اندر جو کمزور لوگ ہیں، بندہ جب ان کی مدد کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں ان کی مدد کر رہا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ جن کی مدد کر رہے اسی کے سبب سے اللہ تمہیں روزی عطا فرماتا ہے. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس جو مال ہے اس مال پہ پورا اختیار میرا ہے یا میں ہی اس مال کا مالک ہوں، جس طرح سے چاہوں کروں. نہیں. قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے واضح طور پر فرمایا کہ وہ لوگ جو محروم معیشت ہیں، بے روزگار ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال کے اندر ان کا حق رکھا ہے. حق رکھا ہے. جو محروم معیشت ہیں. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم، اسی لیے کسی کمزور اور غریب کو اپنے یہاں سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے. ہر سائل کے سوال کو پورا کرنا یہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اسی کو اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کیا ہی مزے میں کہتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب جو میں حدیث شریف پیش کر رہا ہوں، اس سے کسی غریب کے ساتھ انسانیت کا سلوک اور غریب کی غم گساری کا فائدہ آپ محسوس کر سکیں گے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے حلال کھانے یا پانی سے، جس نے حلال کھانے یا پانی سے کسی روزے دار کو روزہ افطار کروایا. اب آگے سنیں گے تو آپ کا ایمان مچل جائے گا. جس نے حلال کھانے اور پانی سے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا، فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. توجہ چاہوں گا. فرشتے معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا. اللہ نے ان کو گناہ سے بچائے رکھا ہے. جیسے انبیاء معصوم، فرشتے بھی معصوم. اب میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں کہ جب بارش نہیں ہوتی اور قحط ہوتا ہے تو طریقہ یہ ہے کہ نماز استسقاء جب ادا کرنے کے لیے جاؤ تو ننھے ننھے بچوں کو ساتھ لے کے جاؤ، بے زبان جانور کو ساتھ لے کر کے جاؤ، اور آپ بھی جاؤ. لیکن یہ ننھے ننھے بچوں کو لے جانے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ وہ شریعت کے مکلف بھی نہیں ہیں اور ان سے گناہ ہوتا بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ان بے گناہ بچوں کے صدقے میں کرم کی نظر فرما دے گا. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ معصوم فرشتے جن سے گناہ ہوتا ہی نہیں، اے افطار کرانے والوں اپنی قسمت پر ناز کرو. پورا مہینہ اللہ کے معصوم فرشتے روزہ افطار کرانے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بخش دے. مغفرت کی دعا کرتے. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آگے اور سماعت فرمائیں. اور جب شب قدر آتی ہے، جب شب قدر آتی ہے تو افطار کرانے والے کے لیے حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم مغفرت کی دعا کرتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ماہ رمضان المبارک میں انسان کے اندر انسانیت زندہ کرائی جاتی ہے، اور انسان کے اندر غریبوں کا درد، پریشان حالوں کا درد، مصیبت زدوں کا درد،
کھانا اور کھلانے اور پلانے کے سلسلے میں ایک جذبہ پیدا کیا جاتا ہے جو کسی اور مہینے کے اندر انسان میں پیدا نہیں ہوتا. تو انسانیت پیدا کرنے والا اگر کوئی مہینہ ہے تو وہ ماہ رمضان المبارک ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت سارے ارشادات اس ماہ مبارک کے متعلق فرمائے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة أو كما قال. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملتے تو دوسرے اوقات کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ جود و کرم فرماتے. عام دنوں میں جو حضور کی سخاوت کا معاملہ تھا، ماہ رمضان المبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی پوزیشن دوسرے مہینوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی تھی. جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم رمضان کی ہر رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کرتے. غرض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جود و کرم فرمایا کرتے تھے. امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے کئی فوائد اخذ ہوتے ہیں. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا کا بیان، رمضان المبارک میں کثرت سے صدقہ و خیرات کے پسندیدہ عمل ہونے کا بیان، نیک بندوں کی ملاقات. ماہ رمضان میں کن کی ملاقات؟ بولیے. جبریل بھی نیک اور مصطفیٰ جان رحمت کا کیا کہنا. دونوں رات کو ملتے تھے اور مل کر کرتے کیا تھے؟ جبریل حضور کو قرآن سناتے تھے، حضور جبریل امین کو قرآن سناتے تھے. پتہ چلا ماہ رمضان کی راتیں بیڈمنٹن کھیلنے کی نہیں، قرآن سننے سنانے کی رات ہے. میں تو ہمارے محلوں میں اور خاص طور پر میں آپ کو کیا بتاؤں، اندر سے دل جلتا ہے ہماری قوم کی حالت کو دیکھ کر کہ ہماری قوم کی بچے ماہ رمضان کے اندر اسپیس کے اندر پیسیج کے اندر بیڈمنٹن کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، کرکٹ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. جو قوم اللہ کی نعمت کی اس طرح سے ناقدری کرے، اللہ تعالیٰ اس قوم کو عزت نہیں عطا فرماتا. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کی رات کے اندر جبریل امین سے ملاقات ہوتی اور دونوں ایک دوسرے کو قرآن سنایا کرتے تھے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں سے یہ بات اور بھی سمجھ میں آئی کہ ماہ رمضان میں نیک بندوں سے ملاقات کرنا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ترمذی شریف کی حدیث سماعت فرمائیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا صدقہ افضل ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں صدقہ کرنا افضل ہے.
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने भाई की जरूरियात के लिए एक कदम उठाए, सुभान अल्लाह। मैं तो जब रुकता हूं इस पर थोड़ा सा गौर करता हूं तो एक अजीब सी लज्जत महसूस होती है। हुजूर ने क्या फरमाया, गौर से सुनिएगा। जो शख्स अपने भाई की जरूरियात के लिए दौड़ा, नहीं फरमाया, एक कदम उठाए। कितना? एक कदम। कुर्बान जाइए। और उसके लिए आसानी की कोशिश करे तो उसकी ये कोशिश, सरकार फरमाते, उसकी ये कोशिश मेरी मस्जिद में 10 साल के एतकाफ से भी बेहतर है। ये इंसानियत जिंदा करने वाला महीना है। आज हमारी कौम परेशानियों के लिए कांटे रास्ते में बिछाती नजर आती है, रुकावटें पैदा करती है, और लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए हमारी कौम कोशिश करती हुई नजर नहीं आती, इल्ला माशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए माह रमजानुल मुबारक में गरीबों के लिए दौड़ धूप करो, उनके लिए कोशिशें करो, और हमेशा इसके लिए कोशिश करते रहना चाहिए कि ये कोशिश अल्लाह के नजदीक बहुत अफजल व आला है। मुझे याद आ रहा है अत-तरगीब व तरहीब के अंदर मौजूद हदीस मुबारका का मफहूम। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ फरमा थे कि एक साहब हाजिर हुए और एतकाफ में थे, माह रमजान था। एक साहब हाजिर आए और हाजिर आकर हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से अर्ज किया कि ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार अक़दस है, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं बहुत मकरूज हूं और कई दिनों का भूखा हूं। बस उसको इतना ही कहना था, उसका इतना ही कहना था कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा उठे, एतकाफ में थे, रमजान का एतकाफ, सुन्नत एतकाफ, उठे और जूते जहां रैक में या जहां पड़े हुए थे वहां से अपने जूते उठाए और मस्जिद नबवी शरीफ से बाहर जाने लगे। जैसे ही बाहर जाने लगे तो उस परेशान हाल ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से अर्ज किया कि हुजूर, बिला ज़रूरत शरई मस्जिद से रमज़ानुल मुबारक में निकलना एतकाफ जो है उससे टूट जाता है। आप हुजूर निकल रहे हैं मस्जिद से तो यह एतकाफ टूट जाएगा। अब कुर्बान जाइए उनके जवाब पर। इंसानियत जिंदा करने वाला महीना। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स किसी मुसलमान की तकलीफ को दूर करने के लिए घर से निकला, उसका मेरी मस्जिद में 2 महीने के एतकाफ से भी बेहतर है। तो मैं तुम्हारी तकलीफ दूर करने के लिए बाहर निकला हूं। यहां से यह बात समझ में आई कि यह मामूली इबादत नहीं है, ये हल्की फुल्की इबादत नहीं है किसी गमगीन के और किसी परेशान हाल की परेशानी को दूर करना, यह बहुत बड़ी इबादत है। और मुझे यहां पर मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक कौल याद आता है। किसी ने उनसे पूछा कि अल्लाह से करीब होने का कोई सबसे शॉर्टकट रास्ता बताइए, कोई शॉर्टकट रास्ता। तो इरशाद फरमाते हैं, ये मोमिन के दिल से होकर के गुजरता है। अगर तेरी वजह से किसी मोमिन का दिल खुश हो गया ना, तुझे अल्लाह के कुर्ब की दौलत नसीब हो जाएगा। मोमिन का दिल खुश करें, गमजदों के गम को दूर करें, परेशान हालों की परेशानियां दूर करें, मुसीबत जदों की मुसीबतें दूर करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी काम की बुनियाद पर बहुत सारों को बड़ा ऊंचा मर्तबा मिला है। आज जो सिलसिले अशरफिया
جن کی طرف منسوب ہے حضرت سلطان اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ جو تاریخ سلطنت تھے، وہ کیا فرماتے ہیں اس سلسلے میں ذرا سنیے۔ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے جو بھی مرتبہ ملا ہے وہ محض عبادت سے نہیں بلکہ خدمت خلق اور غم خواری کی وجہ سے یہ مرتبہ ملا۔ جہاں اللہ کے ولیوں کی زندگی عبادت میں گزرتی ہے وہیں اللہ کے ولیوں کی زندگی خدمت خلق میں بھی گزرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روتا ہوا کوئی بندہ ان کی چوکھٹ پہ پہنچتا ہے اور مسکراتا ہوا چلا جاتا ہے۔ آج تو غریبوں کا پیسہ بھی لوگ کھینچ رہے ہیں، لاؤ ہمیں لاؤ ہمیں لاؤ ہمیں لاؤ، لاؤ لاؤ جتنا ہے دے دو، لاؤ اتنا لاؤ اتنا لاؤ۔ اللہ معلوم کیا ہوگا اور کیا کر رہے ہیں مجھے نہیں معلوم۔ اے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دینا بھی سیکھو۔ اور میں نے جو ابتدا میں خطبہ مسنونہ کے بعد جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم رحمان کی عبادت کرو اور کھانا کھلاؤ اور سلام عام کرو اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، سلامتی کے ساتھ۔ اللہ اکبر، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے۔ اور تاریخ گواہ ہے بے شمار صحابہ ماہ رمضان میں کبھی تنہا افطار کرتے ہی نہیں تھے جب تک کہ کوئی روزے دار کو اپنے ساتھ نہ کر لے۔ اور بسا اوقات تو ایسا ہوتا کہ خود پانی سے افطار کرتے اور روزے دار کو بہت کچھ نعمتیں عطا کر دیتے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ارے بھائی ادھر تھوڑا سا، ادھر سے بھی کھینچا ادھر سے بھی کھینچا۔ عجیب سچویشن، انسانیت دم توڑ چکی ہے، انسانیت کا جنازہ نکل چکا ہے۔ میرا یہ جملہ زندگی بھر یاد رکھیے گا، زندگی بھر یاد رکھیے گا۔ جملہ یہ ہے کھلانے والا کبھی بھوکا نہیں رہتا، اس کو یاد رکھیے گا۔ آپ ذرا اپنی عادت بناؤ کھلانے کی، کھلانے کی عادت بناؤ۔ جتنا اللہ نے کھلانے پر نوازا ہے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ نہیں کہاں دے رہے ہو یار، اتنا کم ہو جائے گا۔ الشیطان یعدکم الفقر، قرآن کہتا ہے شیطان محتاجی کی جو ہے نا کا وسوسہ ڈالتا ہے، ارے کہاں دے رہے ہو، اتنی کیا ضرورت ہے۔ اب یہاں ایک بات بتا دوں، شروع کہاں سے کرنا ہے، کہاں دیں؟ تو یاد رکھیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قرآن مقدس میں یسألونک ماذا ينفقون، تم سے پوچھتے ہیں وہ لوگ کہ ہم کیا خرچ کریں، تو حضور نے ابتدا کہاں سے فرمایا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر، ماں باپ سے شروع کیا، والدین، یہ زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ اصل کو بھی نہیں دے سکتے، نسل کو بھی نہیں دے سکتے، لیکن جب تمہیں خرچ کرنا ہو تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ پر خرچ کرو۔ اور یہ بھی سن لو 4 جگہ ایسی ہے جہاں پیسوں کا حساب قیامت میں لیا ہی نہیں جائے گا، 4 جگہ۔ نمبر 1، جس نے ماں باپ پر پیسہ خرچ کیا اس سے قیامت میں کوئی سوال نہیں ہوگا۔ جس نے بیوی بچوں پر خرچ کیا اس سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ جس نے افطار کے اندر خرچ کیا اس سے بھی کوئی سوال نہیں ہوگا، اور جس نے سحری کے لیے خرچ کیا اس سے بھی کوئی سوال نہیں ہوگا، کوئی سوال نہیں۔
قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، یہاں سے شروع ہوا۔ تو آپ دیکھو کہ اس ماہ مبارک میں آپ کے ماں باپ کی ضرورت کیا ہے، آپ دیکھو آپ کے رشتہ دار بیوی بچوں کی ضرورت کیا ہے، آپ دیکھو آپ کے خاندان والوں کی ضرورت کیا ہے، آپ دیکھو یتیموں کی ضرورت کیا ہے، آپ دیکھو مسکین کی ضرورت کیا ہے۔ یہ ترتیب قرآن نے بتائی، یہ ترتیب بتائی۔ ہمارے یہاں ایک سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ آدمی رشتہ داروں کو پہلے بالکل نہیں دیکھتا، بالکل نہیں دیکھتا، ارے اس کو کیا دینا، یہ تو یار بالکل پریشان نہیں۔ ابتدا حضور نے، اور یہاں میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، علماء تشریف فرما ہے، غور سے سنیں۔ ایک ہوتا ہے اپنا بنایا ہوا رشتہ، اور ایک ہے قدرت کا بنایا ہوا رشتہ۔ آج خدا کی قسم ہم ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں، اپنے بنائے ہوئے رشتے کا تو خیال کرتے ہیں، قدرت کے بنائے ہوئے رشتے کا خیال نہیں کرتے۔ ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے، خالہ چچا ماموں، یہ سب قدرت کے بنائے ہوئے رشتے ہیں، لیکن ادھر کوئی خیال نہیں کرتا۔ آدمی اپنے دوست کا خیال کرتا ہے، دوست کی ماں کا خیال کرتا ہے، دوست کی بہن کا خیال کرتا ہے، دوست کے ماموں کا خیال کرتا ہے، یہ سب کرتا ہے۔ ہم اپنے بنائے ہوئے رشتے کا خیال کرتے ہیں، قدرت کے بنائے ہوئے رشتے کا خیال نہیں کرتے، اور یہی وہ جرم ہے جس جرم کی بنیاد پر ہماری روزی میں اللہ تنگی عطا فرماتا ہے۔ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کوئی ایسا عمل بھی بتایا جائے جس سے عمر میں بھی برکت ہو اور رزق میں بھی برکت ہو؟ سرکار نے فرمایا، جو صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اللہ اس کی روزی میں بھی برکت عطا فرمائے گا اور عمر میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ پہلے تلاش کرو اپنے رشتہ داروں کو۔ مجھ جیسا ادارہ چلانے والا ہزار آپ کے سامنے فضیلت بیان کرے، لیکن آپ سب سے پہلے اس چیز کو دیکھیں کہ آپ اپنی دولت کے کچھ حصے بنائیں، رشتہ داروں کے لیے بنائیں، دینی خدمات کے لیے بنائیں، غریبوں کے لیے بنائیں، یتیموں کے لیے بنائیں، مسکینوں کے لیے بنائیں۔ میں یہ نہیں کہتا مسجد مدرسے اور ضرورت مندوں کو دوسروں کو نہ دیں، لیکن پرائیورٹی جو ہے ادھر دیں، اور اس کے بعد اس راستے میں بھی خرچ کریں۔ اگر آپ اس راستے میں خرچ نہیں کریں گے تو دین زندہ کہاں سے ہوگا؟ لیکن سب اٹھا کر ایک جگہ مت دے دو، پہلے تلاش کرو رشتہ داروں کو، ان کا بھی خیال کرو، ان کی ضرورت بھی پوری کرو۔ اور ایک آخری بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، بہت حضور کو تلاش کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ آدمی چاہتا ہے کہ مجھے حضور مل جائیں، بھلے اس کے لیے کچھ کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، بھلے وہ آ کر کے مائک پر یہ کہے کہ میں سو جاؤں، یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، لیکن کوئی رات درود شریف پڑھ کے سوتا ہی نہیں، اور اٹھتا ہے تو پہلے واٹس ایپ چیک کرتا ہے، صلی علی زبان پر ہوتا ہی نہیں، لیکن کہے گا ضرور، الا ماشاء اللہ۔ ہم یہ ضرور دعویٰ کرتے ہیں کہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑیں گے، حضور پر اپنی جان قربان کر دیں گے، لیکن کبھی حضور کو پانے کا خیال بھی آپ نے کیا؟ حضور کہاں ملیں گے؟ آج پتہ بتا رہا ہوں آپ کو، اور میں نے لوگوں کو دیکھا ہے ادھر کوئی جاتا ہی نہیں جہاں حضور ملتے، الا ماشاءاللہ۔ حضور نے اپنا پتہ بتایا کہ میں کہاں ملوں گا، اور وہاں جہاں حضور نے ملنے کا پتہ بتایا نا، وہاں سے لوگ نفرت کرتے ہیں، وہاں جاتے نہیں ہیں۔ آئیے بس یہ حدیث سن لیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابغونی فی ضعفائکم، مجھے تلاش کرنا ہو تو تم میں کے کمزوروں میں تلاش کرو، جو معاشرے میں کمزور ہیں، جب تم ان میں بیٹھو گے تو مجھے پالو گے تم۔ غریبوں میں حضور کو تلاش کرو، بلکہ حضور نے دعا فرمائی، اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکینی میں موت عطا فرما، اور قیامت کے دن مجھے مسکینوں کے ساتھ اٹھا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
بلکہ خدا بھی کہاں ملتا ہے وہ بھی پتہ بتا دوں. قیامت کے دن ایک بندے سے میرا رب پوچھے گا میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا, میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا. تو وہ بندہ عرض کرے گا مولا تو تو بھوک سے پاک ہے, پیاس سے پاک ہے, تو ہی تو سب کو کھلاتا ہے, تو ہی تو سب کو پلاتا ہے. تو میرا مولا ارشاد فرمائے گا فلاں میرا بندہ بھوکا تھا, دیکھیں کہ اشارہ کس طرف جا رہا ہے, فلاں میرا بندہ بھوکا تھا, اگر تو اسے کھانا کھلا دیتا تو مجھے اس کے پاس تو پا لیتا. پتا چلا کہ جو معاشرے میں کمزور ہے نا, اللہ بھی ان کمزوروں کے پاس ملتا ہے اور حضور بھی ان کمزوروں کے پاس ملاتا ہے. یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ مالداری بری چیز ہے, دولت کمانا بری چیز ہے, اور دولت مندوں کے لیے کچھ بھی نہیں, بہت کچھ ہے دولت مندوں کے لیے, تاجروں کے لیے بھی بہت بہت کچھ ہے. وہاں بھی حضور نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین, سچ بول کر تجارت کرنے والا, امانت دار تجارت کرنے والا قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا, صدیقین کے ساتھ ہوگا. تو تجارت نہیں کرنا ایسا نہیں ہے, تجارت کی بھی برکت ہے, لیکن ٹوپی نہیں پہنانا چاہیے, ٹوپی نہیں پہنانا چاہیے. ماں اس کا لیا کھایا پیا ڈھونڈ کچھ پتہ ہی نہیں. اپنی سوچ بدلو. اور یہ مہینہ ہمارے اندر درد انسانیت پیدا کرتا ہے, غریبوں کا درد پیدا کرتا ہے, پریشان حالوں کی پریشانی دور کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے, بھوکوں کو کھانا کھلانے کا جذبہ پیدا کرتا ہے. اور سن لو قیامت میں صرف بندہ نماز ترک کرنے کی بنیاد پر جہنم میں نہیں جائے گا, اور بھی وجہ ہوگی. کیا وجہ ہوگی؟ قیامت میں پوچھا جائے گا جہنمیوں سے ما سلککم فی سقر, کس چیز نے تم کو جہنم میں ڈال دیا؟ تو کہیں گے لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین. یہ قرآن کہہ رہا ہے, وہ جہنمی کہے گا, وہ جہنمی کہے گا میں نماز پڑھنے والا نہیں تھا اور بھوکوں کو کھانا کھلانے والا نہیں تھا. پتا چلا بھوکوں کو کھانا نہ کھلانا یہ معمولی جرم نہیں ہے, یہ جہنم میں لے جانے والا جرم ہے. اور ماہ رمضان المبارک میں اللہ بھوکوں کو کھلانے کا جذبہ عطا کرتا ہے, اور اس کی برکتیں اتنی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اس لیے اس ماہ مبارک میں خوب بھرپور سخاوت کا مظاہرہ کرو. اور حضور نے کتنا پیارا ارشاد فرمایا, پیٹ بھر کر نہیں کھلا سکتے, پانی تو پلا سکتے ہو, اتنا تو کرو, 10 بوتل مسجد میں رکھ دو, افطار کے لیے لوگوں کو پانی پیش کر دو, اتنا تو کرو. پھر دیکھو اس کی برکتیں سمیٹ نہیں سکو گے, اللہ اتنی برکتیں عطا فرمائے گا. لیکن کنڈیشن ہے حلال, اللہ حلال کو قبول فرماتا ہے, حلال جو نہیں ہے اسے قبول نہیں فرماتا. یہ چند باتیں تھیں جو موضوع کی مناسبت سے تھیں. اب میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, میرا آپ کو پیغام ہے, اور وہ پیغام یہ ہے کہ کھانے پینے میں ماہ رمضان میں خوب احتیاط برتیں. ادھر یہ آئٹم چل رہی ہے, وہ آئٹم چل رہی ہے, اور پھر اس کے بعد بدہضمی ہو گئی, اور اس کے بعد یہ ہو گیا, رات بھر کھاتے رہنا. افطار کے بعد سے جو کھانے کا سلسلہ شروع ہو تو پھر وہ فجر تک کھاتے ہی رہنا, پھر تراویح کے اندر یوں ہو رہے ہیں, پھر یوں ہو رہے ہیں, ایک عجیب سچویشن ہو جاتی. نہیں, لمٹ میں رہو. میں کسی کی روزی کو باندھنے والا یا روزی جو ہے اس سے روکنے والا نہیں ہوں, لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ بازار کی چٹ پٹی آئٹم سے تھوڑا سا پرہیز کرنے کی کوشش کرو. شفا, مرض, یہ سب کچھ جو ہے شفا اللہ کی طرف سے ہے, اور چونکہ مرض آدمی اس سے نفرت کرتا ہے, اس لیے ادب یہی ہے
کہ آدمی اپنی غلطیوں کی وجہ سے مریض بنتا ہے، یہ کہا جائے تو بہتر ہوگا۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب اللہ عز و جل کی شان بیان فرمائی تو کہتے گئے کہ میں بھوکا رہتا ہوں، میرا مولا مجھے کھلاتا ہے، میرا مولا مجھے کھلاتا ہے، وَيَسْقِينَ مجھے پلاتا ہے، کھلانے والا بھی اللہ، پلانے والا بھی اللہ۔ لیکن جب بیمار کی بات آتی ہے تو یہ نہیں کہتے کہ شفا دینے والا اللہ، بلکہ وَإِذَا مَرِيضُ، تو جب میں بیمار ہوتا ہوں، بیماری کی نسبت اپنی طرف کی اور شفا کی نسبت قدرت کی طرف فرمائی۔ بھئی کوئی مریض سے محبت کرتا ہے مجھے بتائیے، آدمی کسی بیمار کو دیکھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یار اللہ بچائے، ایسی بیماری مجھے نہ ہو، ہے نا؟ تو شفا اللہ کی طرف سے۔ آپ محتاط رہیں کھانے پینے کے اندر، احتیاط کے ساتھ چلیں۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بس ایک اور بات بھی عرض کر دوں، آخری 10 دنوں کے اندر اور 10 راتوں کے اندر خاص اہتمام کریں عبادت و ریاضت کا، کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان آخری 10 راتوں میں اور دن کے اندر کمر کس لیتے تھے اور خود بھی پوری رات عبادت میں گزارتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے اندر گزارنے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کو ماہ رمضان المبارک نصیب فرمائے، اس کی برکتیں عطا فرمائے، اور رب قدیر ہم سب کے دل کے اندر جذبہ انسانیت پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیں، ہے اعلان؟ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ امیج کا اعلان کرنا ہے، امیج کا اعلان کرنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والی و صحابہ بارک وسلم۔ ایک مہم میں نے شروع کی ہے اور وہ یوٹیوب پر 4-5 دن پہلے میرا وہ بیان آ گیا ہے، سورہ یاسین کی فضیلت۔ میں نے اس مرتبہ یہ سوچا ہے اور اس میں میں نے بیان بھی کیا کہ تقریباً 83 آیتیں یاسین شریف میں ہیں، تو اگر ہر مسلمان روزانہ 3 آیتیں یاد کرے ماہ رمضان میں تو پورے مہینے میں اسے سورہ یاسین یاد ہو جائے گی۔ اور سورہ یاسین کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہر چیز کا دل ہوتا ہے، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ انشاءاللہ روزانہ SDI چینل پر 3 آیتیں برابر جاری رہیں گی، آپ سن کر اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے انشاءاللہ العظیم بہت بڑا تحفہ ہوگا اور ہو سکتا ہے یہ میری نجات کا سامان بھی بن جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ صدقہ نافلہ، ایک ہوتا ہے زکوٰۃ، ایک ہوتا ہے روز گھر سے نکلو تو صدقہ دے کر نکلو۔ آدمی اپنے حساب سے صدقہ نکالتا ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت سارے شعبہ جات تحریک سنی دعوت اسلامی کے ہیں، اس لیے ہم نے امیج چھوٹے چھوٹے بنائے ہیں، 50 روپے کا، 100 روپے کا، 200 روپے کا، اس طریقے سے 1000 روپے 2000 روپے تک کے امیجز بنے ہیں۔ آج کل آپ جانتے ہیں کہ مطلب ڈیجیٹل ورڈ چل رہا ہے، اور آپ کو اگر صدقے کے اندر جمع کرنا ہے تو آپ فوراً جو ہے وہ 50 روپے کو کرنا ہے تو آپ فوراً وہ 50 روپے پہ وہ کر دیں تو آپ کا 50 روپے جمع ہو جائے گا سنی دعوت اسلامی کے اکاؤنٹ کے اندر۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ایک ایک پیسہ انشاءاللہ دین کی خدمت کے اندر خرچ ہوگا۔ آپ یہ امیجز خود بھی اس کو استعمال کریں اور اسے دوسروں تک وائرل بھی کریں، تاکہ آپ کے ذریعے دین کے راستے میں بھی تعاون آپ کی طرف سے حاصل ہو جائے۔ اور اس میں آپ خاص طور پر امیج کے اندر دیکھیے گا میرا نام اس کے اندر مینشن کیا ہوا ہے، تو جو یہ ہو، میں یہ نہیں کہتا دوسروں کو آپ نہ دیں، لیکن آپ کی یہ ہر دل عزیز تحریک جو سنی دعوت اسلامی ہے، تو اس کے اندر میرا نام ان لوگوں نے ساتھیوں نے ڈالا، میں نے دیکھا، میں نے تو کہا بھی نہیں تھا، میرا نام انہوں نے ڈالا، تو وجہ یہ کہ بولے حضرت یہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ جو تحریک کے امیر ہیں، یہ اس تحریک کے اندر یہ پیسہ، تو آپ روزانہ
اس چیز کی کوشش کریں اور اس امیج کو جتنا وائرل ہو سکے آپ وائرل کریں، تاکہ جو بھی آپ کے ذریعے جس تک پہنچے اور جو صدقہ نافلہ جمع کرائے گا اس کا ثواب اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور اسی طریقے سے انشاءاللہ العظیم بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل بھی آ جائے گی۔ جو بھی زکوٰۃ دینا چاہیں 55 کے قریب سنی دعوت اسلامی کے دارالعلوم اور حفظ کلاس وغیرہ چلتی ہیں، تو آپ جو دینا چاہیں وہ اکاؤنٹ کے اندر بھی دے سکتے ہیں، پرسنل مل کر کے حاجی عرفان صاحب، حاجی عثمان صاحب اور جامعہ کے دفتر میں بھی آپ دے سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کل انشاءاللہ العظیم ٹائم ذہن میں رکھیے گا، اتنے ہی ٹائم کے سلوٹ کے اندر میں حاضر رہوں گا انشاءاللہ، رات 9 سے 9:30، کتنے بجے؟ 9 بجے سے لے کر 9:30 بجے تک اس ٹکڑے میں جو قاری رضوان اور ایاز بھائی وغیرہ جو صفہ زون کے ہیں، اس ٹکڑے کے اندر کم و بیش 22 سے 25 مکاتب چلتے ہیں۔ تو ان مکاتب کے بچوں کا کل وہ اینول فنکشن رکھا گیا ہے مرگی محلہ مسجد کے پاس، مرگی محلہ میدان میں، یہ سیڑھی بمبا یہاں شالیمار ہوٹل کے پاس، اس کے پیچھے وہاں پر رکھا گیا، تو جس میں میرا بیان 9 سے 9:30 تک ہوگا، اور اس کے بعد میرا بیان کل رات انشاءاللہ العظیم گھاٹ کوپر میں ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور بے ضرور اس میں شرکت فرمانے کی زحمت فرمائیں، اور ماہ رمضان المبارک میں انشاءاللہ سحری تک اجتماع جاری رہے گا، اور سحری کا بھی اہتمام ہوگا انشاءاللہ العظیم۔ اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جو بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لیتے ہیں، سحری کا انتظام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک اعلان تو بھول ہی گیا میں۔ ماہ رمضان میں انسان مسلمان 3 چیزیں کرتا ہے، 3 چیزیں: سحری، افطاری اور تراویح۔ سحری کے بعد جو سویا، ظہر تک سویا، اٹھا تو واٹس ایپ پہ لگ گیا، کسی نے کچھ تلاوت کی، کسی نے نہیں کی، پھر اس کے بعد چلو افطار لے کر کے آتے ہیں، پھر افطار کیا، افطار کے بعد چائے پانی پیا، سگریٹ حقہ جو پینا ہے پیا، تراویح کے لیے گیا، تراویح کے بعد باہر گپ شپ، ٹائم پاس۔ اسے یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ماہ رمضان کیسے گزاریں۔ تو الحمدللہ ایک کتاب جو کئی سالوں سے الحمدللہ رمضان المبارک کے اندر یہ کتاب وہ لوگوں کے اندر آتی ہے، اس سال ہم نے اس کے اندر کچھ اضافہ کیا ہے۔ کتاب کا نام ہے ماہ رمضان کیسے گزاریں۔ الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں، راجستھان کے اندر میں نے ایک اجتماع میں اعلان کیا کہ آپ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے یہ کتاب لے کر لوگوں میں تقسیم کریں، اس لیے کہ ماہ رمضان کے اندر نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ ایک نیکی کا ثواب اللہ بہت بڑا دیتا ہے، 700 گنا تک کر دیتا ہے۔ اگر اس کتاب کے اندر موجود مسائل کو، فضیلت کو پڑھنے کے بعد بندہ اس پر عمل کرے گا تو جتنا اس کو ثواب ملے گا اتنا آپ کو بھی ثواب ملے گا۔